बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ हुसैन एडवोकेट, इनका गुज़िश्ता इंटरव्यू बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, आज़ाद जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर, जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं वहाँ पे लोगों ने देखा, सुना और बहुत से कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स आए इम्तियाज़ साहब के लिए। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर, बहुत से दीगर ओहदे, सुप्रीम कोर्ट बार का भी हिस्सा रहे। इन्हीं की आज एक तकरीर में सुन रहा था, कश्मीर मॉडल कॉलेज में आपकी तकरीर थी जिसमें इन्होंने एक शेर पढ़ा कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। जनाब इम्तियाज़ साहब, जो आपने बातें वहाँ पे की बड़ी फ़िलोसफिकल थी और आपने बताया कि यहूदी ज्यूज़ जब सैकड़ों साल की ज़िल्लत का शिकार थे तो उन्होंने अपने तमाम बड़े दिमागों से नसीहत अख़ज़ करना शुरू की और फिर उन्होंने आखिर में नटशल ये निकाला कि मईशत और इल्म, इन दो का दामन पकड़ेंगे तो दुनिया में उरूज हासिल करेंगे। रियासत जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग 76 सालों से मंजिल गुमगुश्ता की तलाश में हैं। हम किधर जा रहे हैं? कह सकते हैं कि अभी तक हमारे सामने कोई मंजिल नहीं है। लीडरशिप का कमाल ये होता है कि वो लोगों को हालत जंग से बाहर निकालते हैं और एक वाज़ेह मंजिल दिखाते हैं और कौम को उस तरफ ले जाते हैं। हमारा अलमिया ये रहा है कि रियासत के तीनों हिस्सों में जो भी हमारी लीडरशिप रही है वो नाम नाद रही है। जेन्युइन लोगों के अंदर से लीडरशिप नहीं आई है, कहीं से प्लांट किए गए बनाए गए लोग हैं। वो लोगों के दुरुस्त मसले को लेकर नहीं चले। तो अलबत्ता एक बात तय है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, खा वो रियासत के किसी भी हिस्से में हों या दुनिया भर में जिस जगह पर हों, उन्होंने तय कर रखा है कि वो अपनी रियासत की वादत की बाली, आके खुदा रदियत के असूल तक अपनी जो जंग है वो जारी रखेंगे, हाँ जिस तरह से भी जारी रख सकें। आपने देखा होगा कि 47 से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे मरहले आए कि सम टाइम ऐसा महसूस हुआ कि आज़ादी की मंजिल करीब तर आ गई है। रियासत के लोगों की जदोजहद का हासिल होने वाला है और सम टाइम ऐसा महसूस हुआ कि ये जदोजहद बिल्कुल जो है ना कमज़ोर पड़ गई है और दुश्मन का गलबा हो गया है। यानी ऐसा रहा है कि कभी हम ताकतवर हुए, कभी हम कमज़ोर हुए, कभी दुनिया ने हमारा साथ दिया, कभी हमारा साथ छोड़ दिया, ठीक है, कभी हम थोड़े रहे, कभी हम ज़्यादा हो गए। लेकिन एक बात तो मुश्तरक रही है 76 ईयर्स में कि हम लोगों ने अपनी आज़ादी से किसी भी मरहले पर दस्तबरदारी हासिल नहीं की है। रियासत के जो लोग हैं उनकी कमिटमेंट हमेशा बाहर रही है कि वो कमज़ोर हों या ताकतवर हों, थोड़े हों या ज़्यादा हों, लोग उनके साथ हों या ना हों, फिर भी वो अपनी इस मंजिल के लिए कि हम रियासत की इबादत की बहाली की ये जंग जारी रखेंगे, इस पर वो कायम व दायम है। ये बड़ी खुशाइन बात है। ये जो आपने बात कही, मुझे शायर इनकलाब हबीब जालब का वो दो मिसरे याद आ गए कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन को खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के सफ़र कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। हमने मंजिल खोई है जानबूझ के या हम अपनी दुरुस्त क़यादत का इंतखाब न कर सके कि हम देखते हैं कि बानी सदर आज़ाद कश्मीर सरदार इब्राहीम ख़ान मरहूम से सिलसिला शुरू होता है। बढ़ते बढ़ते मैं नाम लेता जाऊं कि सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब मरहूम वो भी आए,
ہم نے دیکھا کہ KH خورشید جیسی شخصیت بھی آئی، بریگیڈیئر حیات خان صاحب بھی یہاں پہ رہے، ہم نے دیکھا کہ سردار سکندر حیات خان بھی یہاں پہ تشریف لائے، ممتاز حسین راٹھور مرحوم بھی یہاں پہ رہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری بھی ان اولین کے اندر اگر ان کو شمار کر لیتے ہیں، یہ بھی یہاں پہ آئے، راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے بھی اقتدار کو دیکھا، سردار یعقوب خان صاحب بھی موجود تھے، سردار عتیق احمد خان صاحب بھی اس سے پہلے جو ایک عجیب و غریب سی یہاں پہ حکومت تھی، 4 دفعہ کرسی بدلی، بعد میں ہم دیکھتے ہیں چودھری مجید صاحب بھی یہاں پہ رہے، یہ تمام لوگ رہے۔ تو قیادت کون سی قیادت اصلی قیادت تھی جو جموں کشمیر کے لوگوں کی واقعی نمائندہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں راجہ امتیاز صاحب، آپ کے شعور، آپ کے وزڈم کے مطابق؟ جنید انصاری صاحب، تھوڑا سا میں اور پس منظر میں جانا پڑے گا جی، اور گہرائی اور ڈیپتھ میں جانا پڑے گا۔ ریاست جموں کشمیر، مقبوضہ کشمیر ہو، گلگت و بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، یہ تینوں حصے کہیں پر بھی آزاد تو نہیں ہے۔ صرف اتنی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو پاکستان بھی آزاد نہیں ہے، اور اس سے اوپر اٹھیں گے ہم تو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب بھی آزاد نہیں ہے۔ تھرڈ ورلڈ ساری کی ساری غلام ہے، ملک موجود ہے لیکن ان کے پاس سیاسی آزادیاں نہیں ہیں۔ ایک شیخ محمد یاسین صاحب تھے، اس جو ہے نا فلسطین کے بڑے رہنما، نابینا بڑے، ان کا ایک جملہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم بچے تھے تو سنتے تھے کہ عرب آزاد ہیں، سارا عرب آزاد ہے، ایک غزہ جو ہے وہ غلام ہے۔ اب جب ہم بڑے ہوئے تو یہ علم ہوا کہ ایک غزہ ہی تو آزاد ہے، سارا عرب غلام ہے۔ ان کی یہ بات بڑی بات ہے۔ جو بات میں کہنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ملک غلام ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی آزادی نہیں ہوتی، سیاسی اپنی لائن لینتھ کے بعد فیصلے نہیں کر سکتے، تو پھر بہت سارے فیصلے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے ان کی منشا اور مرضی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ مثلا پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان ملک ایک بن گیا ہے، لیکن ابھی پاکستان کے لوگوں کو اپنی آزادی کی جنگ لڑنا ہے۔ یہ ایران والوں نے یہ جنگ لڑی ہے بڑی مشکل کے ساتھ، بہت لمبے عرصے بعد ان کو آزادی ملی ہے، لاکھوں قربانی دے کر۔ ترکی جو ہے نا، ترکی عام ملک تو نہیں تھا، ترکی تو عالم اسلام کا مرکز تھا، ایک سپر پاور تھا، خلافت تھی وہاں پر، پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری دنیا کے انسانوں کو بالعموم وہ لیڈ کرتا تھا۔ لیکن ترکی کے اندر بھی جب غلامی آئی تو ان کو بھی اپنی آزادی کے لیے 100 سال جنگ لڑنا پڑی ہے۔ یہاں پر بہت سارے احباب کو شاید اس کا علم نہ ہو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی 79 میں لگی ہے، عدالتی قتل ہوا، بالکل یہی مقدمہ اور یہی فیصلہ 1960 میں ترکی میں عدنان مہندرس کا ہوا ہے۔ جس حالات سے ہم اب گزرے ہیں وہ بھی انہی حالات سے گزرتے رہے، اور پورے 100 سال کے بعد یہ ہوا کہ ان کو ایک سیاسی آزادی میسر آئی ہے۔ ابھی بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ ترکی کی وہ آزادی 100% میچور ہو گئی ہے، ابھی بھی اس پر خطرات کے بہت سارے بادل منڈلا رہے ہیں۔ پاکستان اب جس سمت میں جا رہا ہے، شعوری بیداری ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 8-10 سالوں کے اندر بالخصوص بڑے پیمانے پر آ رہی ہے۔ یہ شعوری بیداری ابھی میچور نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کو 20-25 سال چاہیے۔ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، آج ریڈیو آزاد کشمیر کے پروگرام میں میرے مہمانان جو تھے ان میں سے ایک مہمان سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جسٹس منظور گیلانی صاحب تھے۔ گیلانی صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی کہ آزاد جموں کشمیر جو ہے، اس کی جو یہ حکومت جسے آپ بیس کیمپ کی حکومت تمام لوگ کہتے ہیں، یہ بیس کیمپ کی حکومت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ساتھ کوٹ کیا کہ
24 اکتوبر 1947 کو جو گورنمنٹ یہاں پہ فارم ہوئی تھی، انقلابی گورنمنٹ، اس کے پاس تو یہ مینڈیٹ تھا، لیکن ایکٹ 74 کے بعد جو یہاں پہ انتظام بنا ہے، یہ ایک انتظامی یونٹ ہے جو لولا ہے، لنگڑا ہے، جہاں کے حکمران سو کالڈ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ جا کے وفاق پاکستان سے بھیک منگوں کی طرح بھیک مانگتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ پاکستان کے اسی طرح حصے بن جائیں جس طرح پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ ہے، تاکہ آپ کو بھیک نہ مانگنی پڑے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی آزاد جموں کشمیر بھی آزاد نہیں ہے؟ جسٹس منظور الحسن گیلانی صاحب کے جو آپ نے بات کی ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے سے بھی مجھے جزوی اتفاق ہے، جبکہ دوسرے حصے سے مجھے سریعاً اختلاف ہے۔ جہاں تک ان کی یہ بات ہے کہ 24 اکتوبر 1947 کو جو حکومت بنی وہ انقلابی حکومت تھی اور بیس کیمپ کی حکومت تھی، یہ اس حد تک مجھے اتفاق ہے، یہ بات درست تھی۔ لیکن 24 اکتوبر 1947 سے لے کر ایکٹ 1974 فارمیٹ ہونے تک جو کردار تھا وہ بیس کیمپ والی حکومت کا نہیں رہا ہے، یعنی کردار عملاً جو آج ہے وہی اس وقت بھی رہا ہے، تب بھی یہی تھا۔ یعنی پریکٹیکلی جو شیپ تھی، جو تھیوریٹیکلی شیپ تھی یا آئینی یا قانونی پوزیشن تھی، وہ اپنی جگہ پر میں گیلانی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ شاید درست بات ہو، لیکن جو عملاً صورتحال تھی وہ یہی تھی کہ جو ہے نا وزارت امور کشمیر کے انڈر ہی سارے معاملات طے پاتے تھے اور مری سے ہی جو ہے نا وہ ساری چیزیں چیک کی جاتی تھی۔ آج بھی وہی ہے۔ ہاں، جو ان کے جو ہے نا انٹرویو کا دوسرا حصہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ کیا کر دیا جائے، بلوچستان کی طرز پر صوبے میں ڈال دیا جائے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی قربانیاں ان لوگوں نے 1.25 کروڑ آبادی، 1.5 کروڑ آبادی ہے ریاست جموں کشمیر کی، اور 1.5 لاکھ انسانوں کا قبرستان، شہداء کا قبرستان صرف سری نگر میں آباد ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان سارے شہداء کی قربانیاں ضائع چلی جائیں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق خود ارادیت سے دستبردار ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں۔ ہماری جو آزادی کی منزل ہے وہ دور ہو سکتی ہے، وہ لمبی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہماری جو یہ سیاہ رات ہے یہ طویل ہو سکتی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا سویرا جو ہے نہ آئے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ایسا ہو، یہ جنگ ہم نے تو نہیں شروع کی، یہ آزادی کی جنگ ہمارے آباء و اجداد نے شروع کی، وہ مسلسل اس پر قائم رہے، انہوں نے کبھی بھی اس کے ساتھ غداری نہیں کی ہے۔ شہداء نے ایک تسلسل ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ جب ایسا ہی ہے تو اب ہمارے اگر ذمہ ہے تو ہمیں بھی خود اس آزادی کی جنگ لڑنا چاہیے۔ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں اگلی نسلوں کو یہ آزادی کی جنگ منتقل کر دینی چاہیے۔ گیلانی صاحب کا یہ جو حصہ ہے، میں اس سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا۔ ایک ریاست جموں کشمیر کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میں اس بات کو ایک غداری سے جو ہے تعبیر کرتا ہوں۔ لیکن جو انہوں نے بات، شاید انہوں نے ایک درد کے استعارے میں بات کی، انہوں نے کہا، میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پبلک کے اندر ایک سینٹیمنٹ ہے کہ یہاں کے جتنے 35-40 رکنی کابینہ ہے، اپنے پریویلیجز، اپنے پرکس، اپنے بینیفٹس کے لیے تو سب لوگ یہ ایک ہیں، چاہے ان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، لیکن پبلک کے لیے یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے، تحریک آزادی کے لیے یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے۔ لوگوں میں یہ احساس پوری دنیا میں آباد جموں کشمیر کے لوگوں میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ لوگ جو ہیں آزاد کشمیر کی کرسی جو ہے یہاں کے وزارت عظمیٰ کی، یہاں کے اقتدار کی، یہ ایک ہڈی ہے جسے تمام ممبران جو ہیں اس طرح کے لوگ، بے کردار لوگ، یہ اسے چوس رہے ہیں۔ اس پس منظر میں انہوں نے یہ بات کی۔ انصاری صاحب، بہت غور طلب بات ہے جو بات میں کرنے لگا ہوں، وہ بھی بڑے درد کی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ریاست کا نام ناد سے ایک وجود تو ہے، ایک بیس کیمپ کا تصور تو موجود ہے، ایک آزادی کی جدوجہد کی ایک جو ہے نا کوئی نشان تو موجود ہے۔ جو وہ بات کر رہے ہیں اس کے بعد کوئی نشان ہی باقی نہیں رہ جاتا، ہماری آنے والی نسلوں کے سامنے کوئی منزل ہی نہیں رہ جاتی۔ اس پر جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ
یہ جو ہوتی ہے نا کونج، کونج اگر ڈار سے بچھڑ جائے تو پھر وہ مر جاتی ہے. کونج کا المیہ یہ ہے کہ وہ ڈار سے بچھڑ گئی ہے، اور قوموں کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ منزل سے بچھڑ گیا ہے. یہ تو منزل سے بچھڑ جائیں گے، یہ نہیں ہے. میں اسے نہیں اتفاق کرتا. میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی جدوجہد کرنی چاہیے کہ جو غلطیاں ہیں وہ درست ہو جائیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک قانونی مطالعہ ہے، آپ لٹریچر کے ساتھ شغف رکھتے ہیں. یہ تمام کتابیں جو کہ تمام لوگوں کو دکھائی دے رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں یہاں پہ پڑھی ہیں، قصص الانبیاء سے لے کر مجموعہ ابوالکلام آزاد سے لے کر جہاں گر، فاتحین عالم، نہ جانے کون کون سی تاریخ کی بکس آپ کے پاس ہیں. حتیٰ کہ میں ہوں تیمور، بڑی زبردست کتاب ہے، میں نے پڑھ رکھی ہے. آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھ رکھی ہیں. ہماری منزل، ہمارا راستہ کہاں سے کھوٹا ہوا کہ یہی لوگ تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، یہاں کے جو صاحب کردار تھے، جنہوں نے بہت کم اسلحے کے ساتھ یا ڈنڈوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ ڈوگریا کی فوج کا مقابلہ کر کے انہیں یہاں سے نکالا. اور آج کردار کی یہ حالت ہے کہ چند ٹکوں کے لیے جن لوگوں کو ہم منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں وہ وہاں پر ٹکے ٹکے کی حرکتیں کرتے ہیں. منزل کہاں پہ ہماری کھوٹی ہوئی؟ ٹکا کبھی تھا کہ وہ بے عزت تھا، آج ٹکے کی عزت ہے اور ہماری نہیں رہ گئی ہے. ہم ٹکے والوں کو جو تانا دیتے تھے، آج ان کا ٹکا ہی ہمارے جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک نشان بن چکا ہے، اور ہمارا روپیہ ان کے سامنے نشان عبرت بن گیا. میں کہتا ہوں کہ کل کی بات ہے نا، یہ بنگلہ دیش جو ہے یہ بنا ہے، اور ہماری رائے یہ تھی کہ وہ نکمے، نکھٹو، بیکار، چھوٹے قد کے اور کچھ نہ کرنے، ہم پر بوجھ ہے، یہی ہماری رائے تھی. ان لوگوں نے محنت کی، جدوجہد کی، تو انہوں نے نہ صرف ہماری رائے بدل دی بلکہ بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے. آج ہم پر سوالیہ نشان اٹھ گئے ان کی جدوجہد کی وجہ سے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہماری خرابیاں ہیں یہ بھی جو ہے نا درست ہو جائے. ہماری منزل کہاں سے ہم نے کھوئی؟ کھوئی تو ہم نے جو ہے نا یہاں سے ہے، جب ہم نے اقتدار کو اپنی منزل بنا لیا اور اس اقتدار کے حصول کے لیے ہم تقسیم ہو گئے، اور ہم نے اس دنیا کی تھوڑی ساری زندگی اور تھوڑے سے مال و متاع کے لیے ہر طرح کی سودے بازی کرنی شروع کر دی. میری آنکھوں کے سامنے بہت سارے وزرائے اعظم ہیں جو میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگوں کو گالیاں نکالتے تھے اس لیے کہ ان کا مفاد کہیں اور وابستہ ہوتا تھا. میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا اور پیر پکڑتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ ان کا مفادات اس وقت پیر پکڑنے میں وہ بیچ دیتے تھے ہر چیز کو، کیونکہ انہوں نے ایمانوں کا سودا کر لیا تھا. یعنی ہم نے جب ہم دنیا کے تھوڑے سی زندگی کا سودا کر لیتے ہیں اور وہ سودا دنیاوی مال و متال کے لیے، جاؤ عشمت کے لیے، اقدار کے لیے کر لیتے ہیں، تو پھر منزل کھو دیتے. منزل ہم صرف قوموں کی نہیں کھو دیتے، وہ جو آخرت کی ایک بڑی منزل ہے ہم اس کو بھی تو کھو دیتے ہیں نا. اس لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ عہدے کتنے، یہ بات اہم ہے کہ عہدوں پر جو فائز لوگ ہیں وہ کمپرومائز کر کے آئے ہیں، ہاں، یا کمٹمنٹ کے ساتھ آئے. منزل ہم نے وہاں سے کھونا شروع کیا جہاں ہم نے کمپرومائز کرنے شروع کیے اور کمٹمنٹ جو ہے نا وہ چھوڑ دیے. زندگی بغیر نظریے کے ایسے ہی ہے جیسے بنا تیل کے چراغ. بہت خوب. اس دور میں جو ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے 2021 کے بعد کی آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی، سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، سردار تنویر الیاس خان صاحب، دو سابق پرائم منسٹرز، اور موجودہ وزیر اعظم جناب چودھری انوار الحق صاحب، کیا ہماری یہ جو سمت نما ہے، جس سے ڈائریکشن ہم لیتے ہیں، کیا وہ درست ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب مظفر آباد تشریف لاتے ہیں اور وہ وہاں پر تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے کھڑے ہیں ساتھ آپ لوگوں کے، کشمیریوں کی پشت پہ، 300 جنگیں بھی لڑنی پڑی تو لڑیں گے،
تو پبلک نے پھر سوشل میڈیا پہ لکھا کہ بھٹو مرحوم نے فرمایا تھا 1000 سال جنگ لڑیں گے، یہ فرما رہے ہیں کہ 300 جنگیں لڑنی پڑیں تو لڑیں گے. لوگوں نے اس کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا. اس کو آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کو بھی پازیٹیو سمجھتا ہوں اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کی بات کو بھی پازیٹیو سمجھتا ہوں. میرے نزدیک یہ 1000 سال کی بات کی ہے تو ایک ڈائریکشن دیا ہے نا، عزم دیا ہے کہ 1000 سال تک بھی آزادی نہ لڑی تو ہم لڑیں گے. 300 جنگیں کرنی پڑی تو ایک عزم کا نا، وزیر اعظم پاکستان نے اگر یہ عزم کا اظہار کیا تو یہ پازیٹیو ہے، یہ خوش آئند ہے. بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ آزادی کی جنگ لڑی کیسے جا سکتی ہے. سفارتی محاذ پر لڑی جا سکتی ہے، سیاسی محاذ پر لڑی جا سکتی ہے. شاید اب فوجی محاذ پر وہ جنگ کامیاب نہ ہو، اور کامیاب ہوئی بھی نہیں ہے. سفارتی محاذ پر بڑا جو ہے نا وہ نازک سی بات ہے، یہ اس پر بڑی تفصیلی جو ہے نا غور و فکر کی ضرورت ہے. جو میں بات کرنا چاہوں گا، میں نہیں کہتا کہ میری بات حتمی ہے، ایک فرد کی رائے ہے. چونکہ میں نے ریاست جموں کشمیر کے اعتبار سے برسوں سوچا ہے اور برسوں اس پر کام کیا، اور اس عمل میں میری کئی راتیں جاگتے ہوئے گزری ہیں، اور اگر جیل کی سفر بھی طے کرنا پڑا تو میں وہ وہاں سے بھی کر کے آیا ہوں. تو اس پر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی مجبوریاں ہیں، پاکستان کے گرد و نواح کے جو حالات ہیں وہ اس کو کہیں جکڑ بندیوں میں رکھ دیتے ہیں، اور پاکستان کے جو معاشی اور سیاسی حالات ہیں وہ بھی شاید بہت ساری جگہ پر اجازت نہیں دیتے ہیں. جب پاکستان ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے اعتبار سے ایک نمائندے کے طور پر بات کرے گا تو اس کی بات میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. ہاں، میری رائے یہ ہے کہ اگر ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ جو کوئی بھی قیادت ہے اس بیس کیمپ کے اندر، جو شخص بھی بطور استعارہ وزیر اعظم کی صورت میں بیٹھتا ہے، اگر وہ جا کر دنیا میں بات کرتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور یہ میں بیس کیمپ میں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا الیکٹڈ نمائندہ ہوں، اور بنتا بھی یہاں پر جیسے بھی ہے الیکٹڈ نمائندہ ہی بنتا ہے نا، اور پاکستان اس کی حمایت کرے، اس کی پشت پر کھڑا ہو، تو اس بات میں بہت بڑا وزن ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو جب پریمیئر پاکستانی پرائم منسٹر تھیں تو وہ حریت قیادت کو کاسابلانکا سمٹ کے اندر لے کے گئیں اور ایز اے مندوب ان کو وہاں پہ شرکت کروائی. تو یہ سلسلہ کیا آپ کی بات سے جو میں اخذ کر رہا ہوں کہ کشمیر، ریاست جموں کشمیر، آزاد جموں کشمیر، تینوں حصوں سے نمائندوں کو امپاور کیا جائے کہ یہ دنیا میں جا کے اپنی آزادی کی بات خود کریں، تو اس سے کیا دنیا پہ بہتر اثر پڑے گا؟ 100% کہ یہاں کے جو نمائندہ ہیں وہ، اور جو اس پار ہماری جو ہے نا ریاست کی آزادی کے بات کرنے والے مسلمان لوگ ہیں، وہ دنیا ساری میں مل کر اس کے لیے آواز بلند کریں. اور پاکستان ان کو یہ موقع، ہم نے دیکھا ہے نا، پاکستان کی وزارت خارجہ بات کرتی ہے تو اس کی بات میں اس مسئلے کے اعتبار سے وہ اہمیت نہیں بنتی ہے، کیونکہ جس کے پیٹ میں درد ہے گولی اسی کو کھانی ہے. اور جب تک بچہ روئے نہ، ماں جو ہے نا وہ دودھ نہیں دیتی. بچہ روئے، بچہ کون ہے؟ بچہ تو کشمیر ہے. یعنی مسئلہ کس کا ہے؟ پیٹ میں درد کس میں ہے؟ پیٹ میں درد تو ہمارے ہے نا. ہماری جس نے حمایت کرنی ہے وہ ہماری حمایت میں کھڑا ہو، نہ کہ خود کھڑا ہو. کھڑے ہم خود ہوں، وہ ہماری حمایت میں کھڑے ہوں. اس سے جو ہے نا ایک ایسا ہم نے دیکھ لیا 76 سالوں میں وزارت خارجہ پاکستان کی اس میں کامیاب ہوئی ہے. اگر نہیں کامیاب ہوئی ہے تو درمیان میں کہیں کوئی غلطی ہے نا، اس پر مل بیٹھنے کی ضرورت ہے بڑی دانش مندی کے ساتھ. میری بھی ایک تجویز اور رائے ہے کہ اس پر جو ہے نا وہ پاکستان کے سارے دانش مند، ریاست جموں کشمیر کے سارے جو اہل فکر و نظر ہیں، وہ سارے بیٹھ جائیں، وہ دیکھیں کہ ہم نے دنیا میں سفارتی محاذ پر اور سیاسی محاذ پر اس مسئلے کو کس طرح سے لے کر جانا ہے. آپ نے جو بات فرمائی ہے، آج جنرل امجد شعیب صاحب جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کا تعلق بھی ویلی سے ہے، کشمیر سے ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ ہمارے وہ لوگ جو کہ ڈائسپورا سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں لارڈ قربان صاحب ہیں، جن میں ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب ہیں، علی رضا سید ہیں، ڈاکٹر فائی ہیں، دیگر لوگ جو کہ دنیا میں بیٹر پلیسز کے اوپر وہاں پہ موجود ہیں،
ان کو اگر یہاں آزاد جموں کشمیر میں ریاست جموں کشمیر کی نمائندگی کے لیے کوئی رول دیا جائے اور وہ ان بڑے پلیٹ فارمز پہ جب ایز اے کشمیری جس سوائل سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ اگر بات کریں گے تو دنیا ان کی بات بہتر انداز میں سنے گی بھی اور اس کی کوئی ویٹیج بھی ہوگی. کیا جنرل امجد شعیب صاحب اسی طرف اشارہ کریں جس طرف آپ کہہ رہے ہیں؟ لگتا تو یہی ہے کہ ہم ایک ہی پیج پر اکٹھے ہو رہے ہیں. دیکھیں نا، جو غزہ ہے وہ بہت چھوٹا سا علاقہ ہے. کتنا چھوٹا علاقہ ہے عام آدمی کو؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. پورا جو اسرائیل ہے نا، پورا فلسطین وہ لاہور جتنا ہے. جی، اور پورے لاہور کی جو آبادی ہے وہ جو پورے جو یہ فلسطین ہے اس کی آبادی 85 لاکھ ہے. یہودی صرف 64 لاکھ ہیں. اور غزہ اس کی ایک پٹی ہے. یعنی لاہور کی بھی سمجھیں کہ ایک بالکل محلہ کہہ لیں کہ وہ غزہ ہے. ہاں، لیکن جب غزہ کے لوگ اٹھ کر، یعنی ان کا کوئی نمائندہ وہ صدر محمود ہوں یا ان کی کوئی تنظیم حماس اٹھ کر بات کرتی ہے تو اس بات میں وزن ہے. اس کو کوئی اور مصر والے ان کی بات کریں تو اس میں کوئی وزن نہیں ہے. ان کو بات نہ کرنے دیا جائے. اسی طرح سے ہم تو بڑی ساری طاقت ہے. ریاست جموں کشمیر 84,471 مربع میل پر، اور ہماری ایک آزاد نمائندہ حکومت ہے. وہ جو کوئی بھی کشمیری قیادت ہے جو بیس کیمپ سے یا اس پار سے، یہ مل کر جب پوری دنیا کے اندر اس مسئلے کو لے کر جائیں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، اس کا حل یہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی ایک حکومت میں ایک حکومت نے اسمبلی، جو پاکستان قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی کہ وہ مسئلہ کشمیر کو دنیا میں اجاگر کریں گے. اس میں یہ ہوا کہ کامران خان صاحب نے دنیا کامران خان کے ساتھ جو پروگرام ہے اس میں لیا ایک اس نمائندے کو، MNA کو لیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ جا رہے ہیں مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے لیے، تو آپ دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر کو کیسے رکھیں گے؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ جو MNA صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس طرح سے رکھیں گے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ مسئلہ کشمیر کے جو مسئلہ کشمیر ہے وہ مسئلہ اس طرح سے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ دراصل کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے نا، میں دنیا کو بتاؤں گا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا وہ مسئلہ اس طرح سے حل ہونا چاہیے کہ وہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے. کیا محمل بات تھی وہ انہوں نے کہا جی یہ جا کر مسئلہ یعنی ہمارا درد. فرض کریں کہ کوئی ہم سے جانتا بھی ہو، کوئی ہم سے زیادہ جانتا ہے، مثلا کوئی بہت لائق فائق آدمی وہ پاکستان سے بھیج دیتے ہیں، اس کا درد اور میرا درد ایک جیسا ہے. جب نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. میری بات میں اثر ہے، میرے درد میں جو ہے نا وہ دنیا درد کا ساتھ دیتی ہے، الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی ہے. کوئی میرے علاوہ ریاست جموں کشمیر کے نمائندوں کے علاوہ بات کرتا ہے تو اس کی آواز میں نہ سوز ہے، نہ ساز ہے، نہ درد ہے اور نہ غم ہے. اس کے نالے کو کون جو ہے نا پذیرائی بخشے گا؟ اچھا، یہی بات جب راجہ فاروق حیدر خان صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، انہوں نے گزشتہ کافی دنوں سے، کافی عرصے سے اس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے. کاکڑ صاحب بھی آئے تو وہاں پہ بھی بڑی جذباتی تقریر انہوں نے کی اسمبلی کے اندر، اور کاکڑ صاحب سے انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ دنیا میری بات سنے گی. لیکن اس پہ مختلف لوگوں نے کہا، جیسے عظیم دات ایڈوکیٹ صاحب پلیبیسائٹ فرنٹ سے تعلق، انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے انہوں نے یہ بات کی، لیکن جب وہ خود پرائم منسٹر تھے تو کیا انہوں نے اس کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپس لیے، کوشش کی؟ کیا کہتے ہیں آپ کہ جب ہماری بھی لوگ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو انہیں یہ درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب اقتدار کی کرسی پہ ہوتے ہیں تب انہیں یہ چیزیں بھول جاتی ہیں؟ نہیں، عظیم داد صاحب کو سامنے شاید کچھ چیزیں نہیں ہیں. جی، وہ جب 19 اگست والا وہ معاملہ ہوا تھا اور یہ فاروق حیدر صاحب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے تو پارلیمنٹ میں ایک اجلاس ہوا تھا. جی، شاہ محمود قریشی صاحب وزیر اعظم تھے، وزیر خارجہ تھے. تو فاروق حیدر صاحب نے وہاں پر جو پارلیمنٹ کے سامنے جو خطاب کیا تھا اس میں بالکل یہی بات کی تھی بیسی وزیر اعظم. اور اس سے زیادہ سخت بات کی. انہوں نے کہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ آگے جائیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. نہ آپ کی کوئی ویلیو اور عزت ہے، نہ میری کوئی ویلیو عزت ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ شاید عظیم دت صاحب کو تھوڑی سی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. جو بندہ بھی کوئی اچھا کام کرے جرت سے کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ فاروق حیدر صاحب جب وزیر اعظم تھے اور یہ 19 اگست والا معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد پاکستان پارلیمنٹ کا ایک بڑا اجلاس ہوا تھا جس کے اندر شاہ محمود قریشی اور پاکستان کی ساری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی. وہاں پر بحیثیت وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب نے بڑا جاندار سٹینڈ لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ جاتے ہیں ہمیں ساتھ رکھتے ہیں، آپ کی بات کوئی دنیا کا شخص سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی بات میں کوئی ویٹ وزن نہیں ہے. آپ ایسا کریں ہمیں آگے رکھیں اور آپ ہماری پشت پر کھڑے ہوں، آپ دیکھیں گے دنیا کا سارا سینیریو بدل جائے گا. ہمارا کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کی وقت طاقت ایک اور طرح کی ہو جائے گی. وہ بڑا جرت مندانہ بات تھی اور اس وقت کی تھی جب وہ وزیر جو ہے نا اعظم تھے. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک فاروق حیدر صاحب کی بات نہیں ہے، ساری آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو کچھ چیزیں جو ہے نا مل بیٹھ کر طے کر لینی چاہیے. اصل میں انصاری صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ جب قوموں پر بحران آتا ہے، زوال آتا ہے، تو ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں، ان کی مت ماری جاتی ہے. اس وقت حل یہ ہوتا ہے کہ اہل دانش جو ہوتے ہیں، اہل فکر و نظر جو ہوتے ہیں، وہ اصل دماغ ہوتے ہیں، ان سے رہنمائی لی جاتی ہے، ان کو کسی ایک جگہ بٹھایا جاتا ہے، ان کے سامنے مسائل رکھے جاتے ہیں، ان کے پاس مسئلوں کے حل ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان کا مسئلہ، آزاد کشمیر کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ یہاں پر جو بالکل جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ آسمان پر کھڑے ہیں اور جو اہل فکر و دانش ہیں وہ بالکل رول کر رہ گئے ہیں. جن کے پاس مسئلوں کے حل ہیں، جن کے پاس رہنمائی کا جو ہے نا اللہ نے فکر و نظر دی ہے، وہ کہیں بھی آن بورڈ نہیں ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم جس مخمصے میں جا رہے ہیں اور پھنس رہے ہیں اور دن بدن ہمارے پاس راستے نہیں رہ گئے، اس کے لیے اہل فکر و دانش کو کی رہنمائی حاصل کی جائے، ان کو کسی ایک پیج پر لایا جائے. اچھا، اس میں یہاں پہ میں آپ سے یہ رائے لینا چاہوں گا. سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ جسٹس عبد المجید ملک مرحوم، ان کے درجنوں نہیں شاید میں نے سینکڑوں انٹرویوز کیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری غلطیاں خطائیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. انہوں نے مجھے پوری سٹوری سنائی تھی کہ کے ایچ خورشید مرحوم جو تھے، انہوں نے انڈس بیسن ٹریٹی کے بعد سملا اکارڈ اور دیگر تمام جب اکارڈز انڈیا کے ساتھ پاکستان کے ہو گئے تو اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کو کہا تھا کہ اب آپ کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ آپ ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ حکومت آزاد جموں کشمیر کی حکومت کو اقوام متحدہ میں تسلیم کریں اور اپنے دوست ممالک سے تسلیم کروائیں، تو تبھی آپ کی جو مشکل ہے یہ حل ہو سکتی ہے، مشکل دور ہو سکتی ہے. اور انہوں نے یہ بتایا ملک صاحب نے کہ کے ایچ خورشید صاحب کو جنرل ایوب خان صاحب نے بھیجا مختلف ایمبیسیز میں، کراچی میں ایمبیسیز ہوتی تھیں، اور 28 ممالک کی ایمبیسیز نے، جن میں چین، ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ سب بڑے بڑے ممالک شامل تھے، انہوں نے پرومس کر لیا کہ پاکستان آزاد کشمیر کی اس نمائندہ حکومت کو وہاں پہ اقوام متحدہ میں لے کے جائے، ہم ووٹ دیں گے پاکستان کے حق میں. لیکن انہوں نے کہا کہ الحاق کی حامی جو جماعتیں تھیں انہوں نے اس پہ پروپیگنڈے کا اور بہت سا ایک وہاں پہ جھوٹے لیٹرز کا ٹیلکس اینڈ نہ جانے کیا کیا تار بھیجنا شروع کر دیے، جس سے صدر ایوب خان فیصلہ نہ کر سکے. یہ جو ایک ماضی کی حقیقت ہے، جسٹس ملک صاحب اب بھی یہ سمجھتے تھے کہ اب بھی پاکستان کی مشکلات کا حل یہ ہے کہ کشمیریوں کی اس حکومت کو کوئی شیپ دے کے نمائندہ ایک حیثیت دلوائی جائے اقوام متحدہ میں اور دنیا کے دیگر فورمز میں. جناب امتیاز حسین صاحب، آپ بڑا ذہن رکھتے ہیں، اس بڑے واقعے اور اس بڑی تجویز کے متعلق آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ میری رائے یہ ہے کہ 76 سالوں کے اندر جو ہم نے تجربات کیے ہیں وہ تو کامیاب نہیں ہوئے، ناکام ہو گئے. ایک تجویز وہ ہے جو کہ ایچ خورشید صاحب کی تھی، کوئی اور تجاویز بھی ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی تجاویز ہیں وہ ساری زیر بحث لائی جائیں اور لا کر جو جس سے راستے نکل سکتے ہیں اور منزل کا اصول یقینی اور سال اور آسان ہو سکتا ہے اس طرف جانا چاہیے نا.
یہ کیا ہے کہ ہم بند گلی میں جا رہے ہیں اور آگے گلی بند اور ہم آگے ہی جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں, آگے پتہ ہے راستہ بھی کوئی نہیں ہے. ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اس پر بھی کہیں بات ہونی چاہیے کہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہے, لیکن اس کو پاکستان نے تسلیم کوئی نہیں کیا ہوا. کیوں؟ مثلا یہ یہاں پر وزیر اعظم ہے, اس وزیر اعظم کو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا ہوا, تو اس کو وزیر اعظم کیوں لکھا اور پڑھا جاتا ہے؟ ایک صدر ہے, اس صدر کو کہیں بھی مانا نہیں جاتا, اس کو صدر کیوں لکھا جاتا ہے؟ ایک کسی نے اس کو صدر بنایا ہے, یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ ہماری پارلیمنٹ ویسے بن گئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا وزیر اعظم ویسے بن گیا, انہوں نے اپروول دی ہے نا, جنہوں نے اپروول دی ہے انہوں نے خود بھی اس کو نہیں مانا ہے. تو یہ بتائیں نا, یہ وہ کہاں لوگ کھڑے ہیں؟ ہماری ایک سپریم کورٹ ہے, اس کا کوئی چیف جسٹس ہے, لیکن اس کو بھی کہیں پر نہیں مانا جاتا. ایک ہائی کورٹ ہے, اس کو بھی کہیں پر نہیں, کیونکہ ریاست کو ہی کہیں پر مانا نہیں گیا ہے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو پھر اس پر بھی کہیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہاں, اگر یہ درست ہے کہ یہ ایک سسٹم جو ہے یہ ٹھیک ہے اور آزاد ریاست جموں کشمیر ہونی چاہیے, تو پھر اس کی کوئی حیثیت بھی ہونی چاہیے نا, کوئی لیگل حیثیت بھی. یعنی اب جو ہے نا, جتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے, اگر ہم کسی جگہ پر کیا کریں گے, کوئی ریویو نہیں کریں گے, اپنے خیالات اپنے نظریات کے اعتبار سے کوئی نظر ثانی نہیں کریں گے, تو ہم مزید پھنس جائیں گے, جو بڑی خطرناک بات ہے. یہ آج کا جو انٹرویو ہے میں یہیں پہ ناتمام چھوڑے جا رہا ہوں. اس کا اگلا حصہ اب جب آپ کی تجاویز اور کومنٹس آئیں گے, ہم ان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.